अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं नदीर धोकी। मेरे साथ जो मौजूद शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। जनाब नासिर ज़ैदी साहब सियासी कारकुन भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अयूब खान की आमरीत में भी जेल काटी, यहया खान के दौर में भी, जनरल ज़िया के दौर में जेल भी काटी और कोड़ों की सज़ा भी मिली। पाकिस्तान की तारीख के ये ऐसे अनमोल सितारे हैं जो जमहूरी तहरीक के अलंबरदार भी हैं, जमहूरी तहरीक के सिपाही भी हैं और जमहूरियत पसंदों के सर के ताज भी हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब नासिर ज़ैदी साहब के कि वो बताएं कि आमरीत के नमूने क्या थे ज़िया-उल हक के, अयूब खान के, और फिर जब जमहूरी जद्दोजहद चली तो फिर आप पर क्या गुजरी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद नासिर साहब। शुक्रिया शुक्रिया। सर जी, आप कुछ बताएं हमारे लिए। हमारे कारकुन हैं, ये जमहूरियत पसंदों का चैनल है, उसमें आपको खुश आमदेद कहता हूँ। तो आप प्लीज़ आप कुछ हमें एक तारीख के हवाले से कुछ हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया ढोकी साहब और तमाम साथियों। पाकिस्तान की तारीख़ आमिराना अदवार की तारीख़ है। पाकिस्तान में हमेशा ताला आज़माओं ने जो है वो पाकिस्तान को कभी भी एक तरक्की पसंद और गरीबों, किसानों, मज़दूरों का पाकिस्तान जो है वो नहीं बनने दिया। 1947 से 1958 तक जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने हमेशा जितनी भी हुकूमतें उस ज़माने में आईं उन्होंने हमेशा जो है वो साजिशें की। पाकिस्तान को आइन देना चाहिए था, पाकिस्तान को आइन नहीं मिल सका 58 तक, और हुकूमतें जो हैं उनको ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो चलाती रही। कि कितनी अफसोस की बात है कि कायदे आज़म ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत होगी, सूबों को उनके हकूक़ जो है वो दिए जाएंगे और पाकिस्तान में खुशहाली होगी, इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। लेकिन बदकिस्मती से उस इब्तदाई दौर में जो है इस तरफ काम करने की बजाय साजिशों का अमल जो है वो हमेशा से रहा। कायदे आज़म के दौर में ही जब कायदे आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जो है एक आज़ाद मुल्क होगा जहाँ पर अक़लियतों को पूरे हकूक़ मिलेंगे, और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद न कोई हिंदू का मुल्क होगा, ना ये मुसलमानों का मुल्क होगा, बल्कि इसमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन तमाम को बराबर के हकूक़ हासिल होंगे। लेकिन कायदे आज़म की ये 11 अगस्त की तकरीर जो है वो सेंसर कर दी गई। कायदे आज़म की ज़िंदगी में, कायदे आज़म की ज़िंदगी ही में प्रेस एडवाइस का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ कि कायदे आज़म जब बीमार थे तो उनकी हेल्थ की सिचुएशन जो है वो प्रेस पे नहीं आ सकती थी, सख्त सेंसरशिप था।
کہ آپ یہ خبر جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتے. ہیلتھ بلیٹن جو ہے وہ قائد اعظم کی بیماری کا جو ہے وہ نہیں آتا تھا. تو یہ پارلیمانی تاریخ تھی ہماری ابتدائی دنوں کی. اس کے بعد پاکستان میں مارشل لا کا دور آتا ہے. ایوب خان مارشل لا لگاتے ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو بین کر دیتے ہیں، اخبارات پہ پابندی لگا دیتے ہیں. اخبارات پہ جو پروگریسو اخبارات تھے ان تمام اخبارات کو جو ہے وہ ایک مارشل لا آرڈر کے تحت جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا. پاکستان ٹائم کو، امروز کو اور بے شمار اخبارات کو بند کیا گیا اور پریس پر سخت کنٹرول جو ہے وہ ریاست کا نافذ کیا گیا. جہاں تک سیاسی پولیٹیکل مینورنگ کا تعلق تھا، اس زمانے میں جو ہے وہ پالیٹکس کو پنپنے کی اجازت نہیں دی گئی اور راتوں رات کنونشن لیگ بنائی گئی. بیسک ڈیموکریسی کا نظام لے کے آئے. اس نظام میں کرپشن کو جو ہے فروغ دیا گیا. تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ پاکستان میں پالیٹیشنز جو جینون پالیٹیشنز ہیں، انہیں جو عوام کے ریپرزینٹیٹیو پالیٹیشنز ہیں، جو عوام کی امنگوں کی ترجمان پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان پارٹیز کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یہ پارٹیز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، ان کے رہنما کرپٹ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو تباہ کیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پالیٹکس کو کرپٹ کرنے کی ابتدا جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں شروع ہوئی، جب بیسک ڈیموکریسی کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں میں پیسے تقسیم کیے گئے اور ایک بہت بڑی اپرچونسٹوں کی کھیپ جو ہے وہ تیار ہوئی. اس کے نتیجے میں ایک صوبوں کے درمیان جو ہے امبیلنس کریٹ ہوا، ڈسپیرٹی کریٹ ہوئی. ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دو اکائیاں جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان میں محرومیاں جو ہیں وہ بڑھیں اور ان محرومیوں کے نتیجے میں وہاں پہ سخت سینٹر کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد جو ہے وہ شروع ہوئی. تو ایوب خان کا مارشل لا کا اختتام جو ہے وہ ملک کو دولخت کر گیا. ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی وجہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے بھٹو نے دولخت کیا تھا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی پوری ایوب خان کا پوری رجیم کا 10 سال کا پیریڈ جو ہے اس میں احساس محرومی اتنا بڑھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں جو ہے وہ مرکز کے خلاف جو ہے بغاوت نے جنم لیا، نفرت نے جنم لیا. اور یہ نفرت جو ہے یہ مسلسل رہی کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایسٹ پاکستان کی قیادت کو جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری بیوروکریسی نے ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا. جب وہ اقتدار میں آتے تھے ان کے خلاف سازشیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی. تو یہ ایوب خان کا پیریڈ تھا جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے دولخت ہوا. 1970 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے ویسٹ پاکستان میں نمائندہ پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوئی اور عوام کی امیدیں جو ہیں وہ بھٹو صاحب کی طرف تھیں. بھٹو صاحب نے
گراس روٹ لیول پہ جو ہے نا پارٹی کو منظم کیا، اور پارٹی کو منظم کرنے میں بھٹو صاحب نے بڑی محنت کی۔ ہمیشہ بھٹو صاحب جو ہے وہ ہر شہر ہر گاؤں میں جاتے تھے، اور ان کے بارے میں، ان کے حافظے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گاؤں گوٹ دیہات تک میں پارٹی کے کارکنوں کو، ایک ایک کارکن جو بھی ایکٹیوسٹ ہوتا تھا اس کے کو پرسنلی جو ہے وہ جانتے تھے۔ تو اس بنیاد پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ بنی، اور بھٹو صاحب کی محنت اور پیپلز پارٹی کے منشور کی ایکسیپٹنس جو ہے، اور پارٹی کی جو عوامی ابھار کو کی ایسپریشنس تھی بھٹو صاحب کی کے کرزمے کی وجہ سے، اس نے پارٹی کو جو ہے وہ دوام بخشا۔ اور پیپلز پارٹی آج تک، اگر پیپلز پارٹی جو ہے واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس ملک میں چاہتی ہے کہ پارلیمانی حکومت جو ہے وہ مستحکم ہو، رول آف لا ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو۔ تو یہ آج تک، اگر جب بھی اس ملک میں کسی حد تک آزادانہ الیکشن ہوئے ہیں تو ہمیشہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ شہید بھٹو کا فلسفہ تھا۔ شہید بھٹو نے پارٹی کے لیے جو ہے وہ تاریخ ساز نہ صرف جدوجہد کی، بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک عوامی اور جمہوری پاکستان کے لیے جو ہے بہت بڑی لڑائی جو ہے مول لی، اور بھٹو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح ان کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے، اسٹیبلشمنٹ کا دشمن ہے۔ اور بھٹو صاحب نے ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا۔ تو یہ دور جو ہے پیپلز پارٹی کا، جو ٹوٹا ہوا پاکستان ان کو ملا تھا، بھٹو صاحب نے ایک ایک اینٹ جو ہے وہ رکھ کے ایک ترقی پسند، پروگریسو، اوپن سوسائٹی، ڈیبیٹ اور ڈائلاگ کا کلچر جو ہے اس کو رواج دیا۔ بھٹو صاحب کا 7 سال کا پیریڈ جو ہے وہ آئیڈیل پیریڈ تھا، جس میں نہ صرف ادارے بنے، کانسٹیٹیوشن بنا، اور ایک سیکولر پاکستان کی جو ہے بنیاد رکھی گئی۔ لیکن آمروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی جرنیلوں کو ایک انڈیپینڈنٹ، ایک مضبوط اور ایک آزاد رول آف لا پہ عمل کرنے والا ملک، جمہوری روایات کے ساتھ چلنے والا ملک جو ہے وہ پسند نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کے 7 سالہ دور میں جو ہے سازشیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سازشیں ہوتی رہیں، اور بالآخر پی این اے کی شکل میں جو ہے ایک گرینڈ کانسپریسی کی جو ہے وہ ابتدا کی گئی۔ مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں ملتان میں تھا، اور ملتان بھی پی این اے کی تحریک کا ایک مرکز تھا۔ تو مجھے اس زمانے میں کچھ دوستوں کے ہمراہ پروفیشنل صحافی ہونے کی حیثیت سے جانے کا اتفاق ہوا بہاولپور۔ ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا پی این اے کا بہاولپور کور کمانڈر سے ملنے کے لیے۔ وہاں جب کور کمانڈر سے ملے، جنرل رحیم الدین تھے کور کمانڈر۔ اس زمانے میں پی این اے کی تحریک جو ہے وہ گریجولی ڈائی ڈاؤن ہو رہی تھی، کہ جلسے جلوسوں میں لوگوں کی شرکت جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں تھی، لوگوں میں فرسٹریشن تھی پی این اے کے لوگوں میں۔ تو ان کو وہاں پہ کال کیا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ زیدی صاحب ہم جا رہے ہیں، اگر آپ چلنا چاہیں تو چلیں۔ میں نے کہا میں چلتا ہوں۔ میں وہاں پہ خاموش رہا، لیکن وہاں جس قسم کی گفتگو ہوئی
اور ان کو جس طرح سے پی این اے کے ڈیلیگیشنز کو حوصلے اور ہمت سے کام لینے کی تلقین کی گئی فوجی جرنیل کی طرف سے، میرا ماتھا اسی وقت کھٹکا تھا. یہ مئی کی بات ہے، مئی 77 کی بات ہے. تو میں نے پھر الفتح میں لکھا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ پارٹی از اوور. اقتدار جو ہے، اقتدار کے ایوانوں میں سازشیں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ ہم ایک اور اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کانسپریسی کے نتیجے میں جو ہے بھٹو صاحب کی حکومت کو ڈسلوج کیا گیا، اور ان کو ڈسلوج کرنے میں نہ صرف ہماری انٹرنل فورسز جو ہیں وہ انوالو تھیں، یہ ایک گرینڈ انٹرنیشنل کانسپریسی بھی تھی، کیونکہ بھٹو صاحب نے ایک ایسی خارجہ پالیسی دی تھی جو ایک آزاد اور خود مختار ملک کی خارجہ پالیسی تھی. بھٹو صاحب تیسری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک انسپریشن کا ذریعہ تھے. پوری تیسری دنیا جو ہے وہ بھٹو صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی. اسی طرح اسلامی ملکوں کو جو ہے وہ یونائٹ کیا کہ وہ اپنے وسائل جو ہے اپنے عوام پہ خرچ کریں، اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے خرچ کریں. پاکستان میں پہلی مرتبہ، ٹوٹے ہوئے پاکستان میں پہلی مرتبہ پوری دنیا کی مسلم حکومتیں جو ہیں وہ لاہور میں جمع ہوئیں، اسلامی کانفرنس ہوئی، اور ایک اعلان، ترقی پسند اسلامی دنیا کا اعلان نامہ جو ہے، ڈکلیریشن جو ہے وہ ایشو ہوا. تو یہ ساری چیزیں ان فورسز کو کھٹک رہی تھیں جو تیسری دنیا میں آزادی کی تحریکوں کو روکنا چاہتی تھی. ویتنام میں ایک گوریلا افسرج تھی، امریکہ کو شکست ہو رہی تھی. اسی طرح لیٹن امریکہ میں جو ہے آزادی کی تحریکیں تھیں. اسی طرح افریقہ میں آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ جنم لے رہی تھیں، اور ایک تیسری دنیا کا بلاک جو ہے وہ بننے کو جا رہا تھا. اس کو روکنے کے لیے جو ہے کہ بھٹو کو ہر صورت میں جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنا ہے. دوسرا بھٹو کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا، جس کے خلاف جو ہے وہ عالمی سازش ہوئی، وہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور بنانے کا. کہ بھٹو صاحب نے اقتدار میں آتے کے ساتھ ہی نیوکلیئر سائنٹسٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ ڈیٹرنٹ کے طور پہ جو ہے نا نیوکلیئر پاور کی طرف جائیں. ترقی، سائنس کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیے، اٹامک انرجی کو پیسے دیے، کہوٹا ریسرچ لیبارٹری بنائی تاکہ انڈیا کی جو ایمرجنگ پاور تھی نیوکلیئر کی، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اور یہ بھٹو ہی کا کارنامہ تھا کہ پاکستان آج جو ہے نیوکلیئر پاور ہے. تو یہ اقدامات تھے بھٹو کے جو انٹرنیشنل پاور بروکرز جو تھے ان کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے. میرا اشارہ امریکہ کی طرف ہے. امریکہ چاہتا تھا کہ بھٹو کو ہاریبل ایگزامپل بنایا جائے تاکہ دنیا میں جو ایک ریسرجنس ہے، ایک تیسری دنیا کا بلاک بنانے کی جو کوشش ہے، اس کو کسی صورت میں روکا جائے. تو پی این اے اس انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ بنی، اور اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کی حکومت جو ہے وہ فوج کے ذریعے جو ہے وہ ختم کی گئی. ہمیشہ پاکستان کی یہ ہسٹری ہے کہ جب بھی اس ملک میں ایک
پاورفل پولیٹیکل طاقت جو ہے وہ ایمرج کرتی ہے تو اور دنیا کو چیلنج کرتی ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ مل کر پاکستان کو